पोजीशन और हुकूमत जो है ये दोनों पहिए हैं एक गाड़ी के। इनमें से अगर एक पहिया भी काम सही नहीं करेगा तो वो गाड़ी सही नहीं चलेगी। ये असम्बलियां अगर 73 का आइन बना है तो उसके बाद ये असम्बलियां बनाने की क्या जरूरत थी, ये सेनेट बनाने की क्या जरूरत थी। ये बनाई इसीलिए थी ताकि हालात के मुताबिक, वक्त के मुताबिक 73 के आइन में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस की जाए और लोगों को बताया भी जाए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। जब आपके शहरी को पता होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन पे लोग अमल भी करेंगे और फिर उसको देखेंगे भी और उससे फिर कुछ अचीव भी करेंगे। अभी तो अब गुर्बत के अलावा 73 के आइन ने लोगों को कुछ नहीं दिया। अगर आप देना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि रोज बरोज आपको हालात के मुताबिक अपनी तब्दीलियां करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवाल तो होगा। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर शहजाद। नाजरीन, मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर मौजूदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इसे जेली हुकूमत करार दे दिया है और मौलाना फजल रहमान का कहना है कि ये हुकूमत अवाम की उमंगों पर पूरा नहीं उतर रही, आयन को पामाल किया जा रहा है और अवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नाजरीन, इसके साथ ही तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आइन पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की जो बाज़ गश्त है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने हुकूमत को कुछ नुकात पेश किए और हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमारे इन मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम किया जाए। नाज़रीन, सवाल ये है कि हुकूमत जो है वो अवाम की फ़लाह के लिए अगर काम नहीं कर रही, मौलाना फजल रहमान अदम एतमाद उन पर ला रहे हैं। साथ ही साथ जो दीगर सियासी जमातें हैं उनका भी कहना है कि ये मौजूदा हुकूमत आइनी नहीं बल्कि गैर आइनी तरीके से हुकूमत में आई है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर मौलाना फजल रहमान के साथ दीगर सियासी जमातें खड़ी होंगी और मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगी या फिर दोबारा यही लोग इक्तदार में बैठकर ऐवानों का मजा लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार डॉक्टर हुसैन आरून साहब। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत की इस वक्त भरपूर कोशिश है कि वो जो सियासी जमातें नाराज़ हैं, जो ऐवान का बाइकाट किए हुए हैं, उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात करे, उनको ऐवान के अंदर वापस लेके आएँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सबसे बेहतर जो जगह होती है आपकी प्रोटेस्ट करने के लिए वो आपकी असम्बली ही होती हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर के साथ मुलाकात हुई है और कुछ मुज़ाकरात के लिए उन्होंने नुकात रखे हैं, यानी उनकी शराइत हैं। तो वो शराइत क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये हुकूमत को बहुत पहले कर लेना चाहिए था और PTI को भी ये इसी रास्ते पे चलना चाहिए था, क्योंकि मुज़ाकरात जो होते हैं हमेशा जब जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, जितनी भी जंग हो जाए, जितने भी इख्तलाफात हों, तो बात फिर जाके टेबल पे ही सेटल होती है। तो मेरा ख़्याल है कि ये बड़ी अच्छी बात है और मेरा तो मशवरा ये होगा कि आइन पाकिस्तान में कहीं ये बाइकाट करने की गुंजाइश है। आइन क्या कहता है, कभी किसी ने सोचा है इस बारे में कि ये जो अपोजिशन वाले बाइकाट कर लेते हैं या कोई और बीच में से खफा होकर बाइकाट कर लेते हैं, तो आइन पाकिस्तान क्या कहता है इस बारे में? ठीक, मेरी आप रहनुमाई फरमाएं अगर आपको भी इसके बारे में कोई इल्म हो। तो अब जो इन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए हैं, जब ये पिछले दिनों ये जाके मिले हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर को मिलने दिया जाए बानिए PTI को के साथ, क्योंकि वो उनके साथ मशवरा करना चाहते हैं। तो हुकूमत जो थी वो उसको मिलने नहीं दे रही थी। हुकूमत जो थी वो उसका PTI के साथ ये इख्तलाफ था कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। इस सिलसिले में फिर एक डेलीगेशन बन के गया है स्पीकर के साथ, जिसमें PTI के और ये अचकज़ई साहब और दूसरे जो थे अपोजिशन के जो लीडर थे, जो आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो लीडर हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है उसके, वो भी साथ गए हैं। तो वहाँ पे जाके उन्होंने जो मुज़ाकरात किए, तो फिर उन्होंने वो जो उन्होंने अपने मुतालबात पेश किए हैं वो मुझे कुछ बड़े अजीब से लगे हैं मुतालबात, क्योंकि वो अगर मुतालबात को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, क्योंकि उनका पहला मुतालबा ये था कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो फार्म 45-47 की हुकूमत जो है, इसको ख़त्म करना चाहिए, इनको ख़त्म करें और हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ है वो हमें वापस करें। और आइन, उसके अलावा उन्होंने दूसरी जो बातें की हैं कि 73 का आइन जो है उसको बहाल करें। 73 के आइन को बहाल करने के अलावा उन्होंने कहा कि जो सियासी कैदी हैं उनको भी रहा करें आप, और कोई सियासी कैदी नहीं होना चाहिए। और जो इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन को पाबंद करने के लिए कुछ उन्होंने एक्ट बनाए हुए हैं, जिसमें पीका एक्ट भी है, तो उसको भी ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा और भी चीदा
باتیں انہوں نے پیش کی ہیں اور انہوں نے حکومت نے وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ کہ ہم ان کی اس بات کو آگے بڑھائیں گے. یہ بتائیے گا کہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, عام انتخابات ہوئے تھے, اس کے بعد ہم نے یہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو جماعت ہار جاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میرا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے, ہم تو جیت رہے تھے, لیڈ ہمارے پاس تھی, لیکن جو الیکشن ہے اس کے اندر دھاندلی کی گئی ہے. تو ایک مطالبہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے یعنی جہاں پر ہمارے خدشات ہے وہاں پر الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے. آپ سمجھتے ہیں یہ مطالبہ اپوزیشن کی جانب سے درست ہے یا غلط ہے؟ نہیں, انہوں نے ایک صاف ستھرا ایک مطالبہ پیش کیا ہے کہ یہ مینڈیٹ چوری کیا آپ نے, یہ مینڈیٹ چوری مینڈیٹ کی جو حکومت بنی ہے اس کو ختم کیا جائے. تو اس میں تو انہوں نے یہ بات بنتی نہیں ہے کہ آپ حلقے کھولیں جو حلقوں پہ اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں یہ مینڈیٹ ہمارا تھا, آپ نے چوری کی ہے. تو سر کالعدم قرار دینے تو مطلب وہاں پہ تو پھر ری پولنگ ہوگی, الیکشن دوبارہ اناؤنس ہوگا, کچھ ایسے ہی ہوگا کہ یہ نہیں؟ نہیں, میرا خیال نہیں حکومت اس پہ ایگری ہو جائے گی, کیونکہ حکومت تو اب لیگلائز ہو گئی ہے. لیگلائز اس لیے ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک اٹینڈ کر رہے ہیں, پارلیمان کو اٹینڈ کر رہے ہیں. وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے حصہ لیا ہے پارلیمان کی ہر ایک کارروائی میں. تو ایک چیز میں جب آپ ایک انوالو ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے اس پہ بات کرنا جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو بھی رہا کیا جانا چاہیے. تو اس وقت تو کوئی ایسا شخص ہمیں دکھائی نہیں دیتا سوائے خان صاحب کے کہ جن کو قید میں رکھا گیا ہو. تو کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب پر جو مقدمات ہیں یہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ سیاسی نہیں ہیں, وہ ان پر جو ہے وہ ریاست کی جانب سے بنائے گئے ہیں, انہوں نے جو اپنے اقتدار کے اندر کہیں پہ کوئی کوتاہی کی ہے تو اس کی بنیاد پر یہ مقدمات بنائے گئے ہیں. عدالتیں ہیں, عدالتوں میں وہ اپنے ان کیسز کو فیس کر رہے ہیں اور عدالتیں ان کو رہائی دے گی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ بھی ان کا جائز ہے, اور آیا اگر حکومت کوئی اقدام اٹھاتی ہے تو عمران خان صاحب کی رہائی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے. مذاکرات میں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, تو گیو اینڈ ٹیک میں یہ باتیں آ جاتی ہیں. مقدمات ہوتے ہیں, کچھ صحیح مقدمات بھی ہوتے ہیں اور کچھ مقدمات بنائے گئے ہوتے ہیں. تو وہ جو کٹھے ہی جو ہوتے ہیں سب کو کٹھا لے کے وہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ جب مذاکرات کرتے ہیں تو پھر آپ صلح کی طرف جاتے ہیں. جب صلح کی طرف جاتے ہیں تو لوگ بڑے جو جرم معاف کر دیتے ہیں تو وہ پھر معافی کرنی پڑتی ہے, معافی دینی پڑتی ہے, کیونکہ نظام چلانا ہوتا ہے آپ نے. اور نظام چلانے کے علاوہ پی ٹی آئی کے کافی لیڈر جو ہیں جیل میں ہیں, جیسے پنجاب میں شاہ محمود قریشی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, اور بھی اعجاز صاحب ہیں وہاں پہ, امیر العظیم صاحب ہیں. کافی لوگ جو ہیں وہاں پہ ابھی تک پابند سلاسل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنے بھی وہ, اس کے علاوہ ورکر بھی کافی جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات میں اریسٹ ہوئے ہیں. یہ تو انہیں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ سیاسی قیدی ہیں, لیکن انہوں نے تو پاک فوج پہ ایک حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اور پاک فوج پہ اٹیک کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں, یہ ہماری حفاظت کے ادارے ہیں. جب آپ اپنی حفاظت کے اداروں کے ساتھ اس طرح کریں گے تو وہ آپ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ یہ ادین اداروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ ہمارے جو ہم جو آج اس پاکستان میں ہمارا پاکستان جو موجود ہے یا ہم موجود ہیں تو انہی اداروں کی وجہ سے ہم موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ اداروں کے ساتھ ان کو تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ خان صاحب کو رہا کر دے گی اور اس شرط کو وہ مانے گی؟ اور ساتھ ہی ساتھ میرا آپ سے یہ بھی ایک سوال ہوگا کہ جو مقدمات ہیں وہ آپ کو لگتے ہیں کہ صرف سیاسی ہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, حکومت میں جب برسر اقتدار آتا ہے, جب کوئی پاور میں آتا ہے تو اس کی جو چال جو ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے. آپ دیکھیں یہی لوگ تھے جو اب حکومت میں ہیں, یہی ان کے مطالبات تھے, یہی نعرے تھے ان کے, یہی ان کی باتیں تھیں, یہی ان کی ڈیمانڈ تھی. اسی طرح کی تحریکیں شروع کرتے تھے, یہ چلاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ انہوں نے پھر ایک کارڈ بھی سائن کیا اور لیکن وہ بھی صحیح طریقے سے چل نہیں سکا.
تو میرا خیال ہے، میں پہلے بھی میں نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ ان کو چاہیے یہ اپنے رویے بدلیں، سیاست کا سٹائل بدلیں، کیونکہ اب 21ویں صدی آ گئی ہے اور 73 کا آئین بنے ہوئے بھی تقریباً اس کو کوئی 40-45 سال ہو چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب نئی سوچ آنی چاہیے، نیا سوچنا چاہیے، اور اسمبلی کو کام کرنا چاہیے، قانون سازی کرنی چاہیے. اچھی کرتی ہے یا بری کرتی ہے، اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی، جب آپ برسر اقتدار آئیں گے اچھی قانون سازی نہیں کریں گے تو لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے نا. جب لوگ ان کو ریجیکٹ کریں گے تو پھر آپ آئیں گے تو آپ آئیں اپنی آپ طاقت میں آئیں گے تو آپ اپنی قانون سازی کریں. لیکن اس طرح مت کریں کہ بھئی آپ قانون سازی نہیں کر سکتے. قانون سازی یہ اب جیسے ابھی مختلف پارٹیاں اعتراض کر رہی ہیں، ان کے سینیٹر نے ووٹ بھی دیے ان کو، اس کے باوجود بھی وہ اعتراض کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. اگر اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کو چلانا ہے تو پھر آپ کو یہ اپنے سیاسی رویے بدلنے پڑیں گے. بات کی جا رہی ہے کہ 73 کے آئین کو اصل حالت میں بحال کیا جائے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ 73 کا آئین جو ہے وہ مکمل طور پر نافذ العمل نہیں ہے؟ ساتھ ہی ساتھ ایک اور سوال یہ ہے کہ اپوزیشن نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ خامیاں ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی خامیاں، ان خامیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ میں پہلے بھی یہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اپوزیشن اور حکومت جو ہیں یہ دونوں پہیے ہیں ایک گاڑی کے. ٹھیک. ان میں سے اگر ایک پہیہ بھی کام صحیح نہیں کرے گا تو وہ گاڑی صحیح نہیں چلے گی. یہ اسمبلیاں اگر 73 کا آئین بنا ہے تو اس کے بعد یہ اسمبلیاں بنانے کی کیا ضرورت تھی، یہ سینٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بنائی اسی لیے تھی تاکہ حالات کے مطابق، وقت کے مطابق 73 کے آئین میں بھی، کانسٹیٹیوشن میں بھی چینجز کی جائیں اور لوگوں کو بتایا بھی جائے نا کہ کانسٹیٹیوشن ہے کیا. جب آپ کے شہری کو پتہ ہوگا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا ہے تو پھر اس کانسٹیٹیوشن پہ لوگ عمل بھی کریں گے اور پھر اس کو دیکھیں گے بھی اور اس سے پھر کچھ اچیو بھی کریں گے. ابھی تو غربت کے علاوہ 73 کے آئین نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا. اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ روز بروز آپ کو حالات کے مطابق اپنی تبدیلیاں کرنی چاہیے اور انقلابی قدم اٹھانے چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو اور مہنگائی ختم ہو، روزگار پیدا ہو، بے روزگاری نہ ہو. تعلیم دیکھ لیں آپ، تعلیم کس رستے پہ چل رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں لوگ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں لیکن ایجوکیشن کے بعد اس کا رزلٹ زیرو ہے تو لوگ بڑے مایوس ہو چکے ہیں. اب دیکھیں یہ تحریکیں اناؤنس کرتے رہتے ہیں. دیکھیں میں تو کسی تحریک کو بنتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، کیونکہ لوگ اتنے پس چکے ہیں، لوگ اپنے مسائل میں اتنے گھر چکے ہیں کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے کسی تحریک کا. ان کو اپنے بچوں کی پڑی ہوئی ہے تو اس لیے دیکھیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہاں روکوں گا، آپ سے ایک سوال کرتا چلوں. دنیا میں ہم نے دیکھا کہ انقلاب آیا. ابھی حال ہی میں ہمارے پڑوسی ملک ہیں بنگلہ دیش، وہاں پہ ایک طلبہ تنظیم کے کچھ لڑکے اٹھے، ایک مخصوص یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں اٹھی اور انہوں نے پورے منتخب حکومت کو گھر بھجوا دیا اور پھر وہاں پر عبوری حکومت آتی ہے، پھر وہاں پر ریفرینڈم کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. تو یعنی یوتھ نے سب کچھ بدل دیا. آپ کو کہیں پاکستان میں انقلاب جو ہے دکھائی دے رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں کوئی انقلاب آ سکتا ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کے اندر انقلاب لا سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی، کیونکہ دیکھیں یہ قوم ہوتی ہے جو انقلاب لاتی ہے نا، وہ قوم ہوتی ہے. آپ جو بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں وہ ایک پاکستان کا حصہ تھا. لوگ اس بات پہ خفا تھے کہ بنگلہ دیش کیوں بنایا گیا ہے، تو اس کے خفگانگی میں لوگ جو تھے باہر نکلے. اور آپ دیکھیں کہ پہلے ان کی انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑے قریبی تھے شیخ حسینہ واجد کی حکومت میں، لیکن اب وہ لوگوں نے ریئلائز کیا کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے اور بھائی کے بغیر بھائی کا گزارا نہیں ہوتا. اس لیے انہوں نے ہماری طرف قدم بڑھایا ہے اور ہم نے بھی ان کی طرف قدم بڑھایا ہے. تو یہ جو وہاں پہ جو انقلاب ہے وہ اس انقلاب کو آپ اس تحریک کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو اس موجودہ حکومت کا وجود تسلیم نہیں کرتے اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی ہے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے. ٹیبل ٹاک سے ہے، مظاہروں سے ہے، جلسے جلوسوں سے ہے، کسی طریقے سے بھی ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رائے، اپنی سوچ کو عوام تک لے کے جائیں اور خان صاحب کی رہائی کو ممکن کروا سکیں. اب یہ یہاں پر ایک آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت 27ویں ترمیم لائی گئی، اس کے اندر کچھ مخصوص لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ پاور دی گئی ہے، 2030 تک ایکسٹینشن بھی دی گئی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب 2030 تک ہی قید رہیں گے کہ اس سے پہلے وہ باہر آ کے سیاست کا حصہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو قانون کے مطابق ان کے کیسز چل رہے ہیں.
جب قانون کی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں گے, قانون کے دائرے میں آئیں گے اور اس پورے قانون کو دیکھتے ہوئے قانون جو ہے ان کے لیے راستہ بنائے گا. قانون دیکھیں, یہ ایک عدالتیں جو ہے حکومت چلاتی ہے, اور حکومت کے انڈر کام کرتی ہیں عدالتیں, اور عدالتیں فیصلے ٹھیک کرتی ہیں, کیونکہ لوگ جو عدالتوں میں جاتے ہیں تو فیصلے اچھے ہوتے ہیں تو لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں. تو میرا خیال ایسا نہیں لگتا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو زبردستی خان کو جیل میں رکھے گی. اس کو اگر وہ اپنے کیسز کو پوری طریقے سے فائٹ کریں گے, ان کے وکیل فائٹ کریں گے, تو وہ ان کو اس کا رزلٹ ملے گا. اپوزیشن جماعتیں یہ الزام کیوں موجودہ حکومت پر لگا رہی ہیں کہ یہ حکومت عوامی امنگوں کے مطابق نہیں ہے, عوام کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے, عوام کے حقوقوں کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, لوگ جو ہے وہ اس حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں. آپ کے نزدیک آیا ایسا ہی ہے یا نہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک الزام کے تحت ہی اس حکومت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, جتنی بھی حکومتیں ابھی تک گزری ہیں انہوں نے اسی طرح کیا ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے اس نے جانے والی حکومت پہ اعتراض کیا ہے, اور جو حکومت چلی گئی ہے اس نے آنے والی حکومت پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے اور یہ غیر قانونی ہے اور یہ دھاندلی کی پیداوار ہے, یہ جو ہے فارم 45 اور 47 کی پیداوار ہے. یہ تو نعرے لگتے رہتے ہیں, یہ تو اپوزیشن کے پاس یہ ایک نعرہ ہی ہے. تو میرا نہیں لگتا ایسا, اگر یہ باتیں سچی ہوتی تو لوگ تحریک چلاتے. جب غلط ووٹنگ ہوتی ہے تو کیونکہ ہماری ووٹنگ جو ہے وہ غلط ہو تو زیادہ پرسنٹیج نکلنی چاہیے. ہماری پرسنٹیج بڑی کم ہے ووٹنگ کی, 35%, 40%, 45% جو ہے ہمارے اوپر نہیں جاتی. تو میرا خیال ہے کہ اگر دھاندلی ہو تو 60% پہ بھی جا سکتی ہے, 70% پہ بھی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. لوگ کیونکہ ہمارے ابھی تک اچھی لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیں عوام کو ملی نہیں ہے. جب اچھی لیڈرشپ ملے گی تو پھر لوگ خان صاحب ملے تھے نا ہمیں ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے قوم کی صحیح طریقے سے رہنمائی کی ہے. اگر صحیح طریقے سے رہنمائی کی ہوتی تو آج لوگ بھی خوشحال ہوتے اور عوام بھی خوشحال ہوتی. لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے سیاستدان جو ہے آج کل کے ایک جیسے ہیں, ان کا کردار بھی ایک جیسا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, یہی جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر یہ چلا رہے ہوتے ہیں, اور جب یہ حکومت میں آتے ہوتے ہیں تو پھر یہ جو ہے چڑھائی شروع کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے تو میرا خیال ہے کہ حالات, نہ سیاست چل سکتی ہے, نہ ملک چل سکتا ہے, نہ غریب آدمی کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے. ناظرین, وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک پر جائیں گے, واپس لوٹ کر آئیں گے. ڈاکٹر صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز یہیں پہ کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ حکومت کو جو ہے وہ الزام کیوں دیا جا رہا ہے. کیا واقعی موجودہ حکومت جیلی ہے اور کسی کے کاندھوں کو استعمال کر کے وہ ایوان کے اقتدار تک پہنچی؟ ویلکم بیک ناظرین, آپ کے علم میں ہوگا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ تنقید کی زد میں ہے. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ تنقید کی زد میں, اور الیکشن کمشنر پر بھی بڑی کھل کے تنقید کی جا رہی ہے. ایک تو یہ کہا جاتا ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہ ان کا جو ٹینیور تھا, وقت تھا, مدت وہ پوری ہو چکی ہے, لیکن وہ اس کے باوجود بھی اپنے عہدے پر کام کر رہے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کے لا اور رولز کے مطابق نہیں ہے, یعنی وہ غیر آئینی طور پر کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی طریقہ کار نہیں بنایا جا سکتا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو یہ الزامات لگائے جاتے ہیں, دھاندلی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن جو ہے اس میں پارٹی بنی ہے, آج یہ لوگ اپوزیشن میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں, کل یہ حکومت میں ہوں گے, یہ کہیں گے ہم نے فیئر الیکشن کروائے, اور جو حکومت کے آج لوگ ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو وہ بھی یہی الزام تراشی کریں گے. تو کس طرح ہم اس کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ پی ٹی آئی کا ہی لگایا ہوا ہے. جی, انہوں نے اس کو نامینیٹ کیا تھا اور پھر وہی اسی پہ اعتراض کر رہے ہیں.
پہلے اگر آج یہ پوزیشن اگر حکومت میں ہوتی تو وہ جو پوزیشن اس وقت ہوتی تو وہ بھی یہی اعتراض کرتی. ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے, الیکشن کمیشن پہ اعتراضات کرتے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی دھاندلی کر سکتا ہے, کیونکہ عوام جو ہے وہ اورینٹیڈ ہے. عوام دیکھتی ہے جب ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں, آپ کے پاس آپ کو باقاعدہ رزلٹ بتایا جاتا ہے, وہ آپ سے دستخط لیے جاتے ہیں, پھر آپ کے کیسز ہوتے ہیں, پھر آپ چیلنج کرتے ہیں عدالتوں میں, پھر عدالتوں میں بھی جا کے آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے. تو مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے کسی طریقے کی وہ دھاندلی کر سکتا ہے یا کوئی الیکشن کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے. یہ تو کیونکہ جب آپ نے اپنے وہاں پہ نمائندے پولنگ ایجنٹ بٹھائے ہوتے ہیں, پھر آپ کے لیڈرز جو ہوتے ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا راؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے اپنے ورکرز جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ ورکرز کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں, اور وہاں پہ ایک بڑا اچھا سا ماحول بنایا جاتا ہے. تو اس ماحول میں لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے. وہ جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں یا پولنگ بوتھ جو ہوتے ہیں یا وہ پولنگ جو انہوں نے کیمپ لگائے ہوتے ہیں ورکرز نے, پارٹیز نے, وہ ورکرز کے کیمپس بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کوئی دھاندلی کا چانسز ہے یا نہیں ہے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق رن نہیں کر رہا. نہیں, میرا خیال ہے یہ جو 26ویں ترمیم آئی تھی اس میں انہوں نے کوئی گنجائش ایسی رکھی ہوئی ہے جس میں الیکشن کمیشن جو ہے جب تک نیا الیکشن کمشنر نہیں آتا تو یہ جو ہے اپنا پہلے والا الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپنا ٹینیور جو ہے کنٹینیو رکھے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے مسلم لیگ نون کی حکومت کو غلام حکومت کا نام دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ غیر ملکی ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ مولانا صاحب بڑے اچھے سیاستدان ہیں اور بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں. انہوں نے جب بھی کام کیا ہے تو حکومت کی بہتری کے لیے کام کیا ہے. آپ دیکھیں 26ویں ترمیم جو تھی وہ جب آئی منظور ہوئی تو اس میں اپوزیشن نے حصہ لیا اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. تو ان کو 27ویں ترمیم میں بھی اگر وہ اپنا کردار ادا کرتے تو کافی چینجز لا سکتے تھے, لیکن اس میں انہوں نے کردار ادا نہیں کیا. جب انہوں نے کردار ادا نہیں کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر اس کانسٹیٹیوشن پہ ترمیم پہ جو ہے وہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ ترمیم اچھی نہیں لگتی تو پھر اگلی حکومت آئے گی اس کو وہ بدل لے, اس کو نئی ترمیم لے آئے. تو ترمیمیں تو دیکھیں یہ جب تک اسمبلی ہے لوگ الیکشن ہو رہے ہیں ووٹ دے رہے ہیں لوگ, تو یہ اسمبلیوں میں تبدیلیاں بھی آئیں گی, کانسٹیٹیوشن میں بھی تبدیلیاں آئیں گی اور پرانے آئین میں تبدیلیاں جو ہیں وہ امینڈمنٹ بھی ہوں گی. تو میرا خیال نہیں ایسا ہے. اور دوسرا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت غلام ہے, یہ آج کل غلامی کا دور نہیں ہے. ہر بندہ آزاد ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو آزاد رکھا ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی کسی کا کوئی غلامانہ ذہن ہے. یہ 21ویں صدی ہے, اس میں غلامانہ ذہن جو ہے نہ کسی کا ہو سکتا ہے. اور کیونکہ ابھی دنیا اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ اس کے بارے میں غلامی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ عوام کو ان کے حقوق نہیں دے رہی. اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ حکومت بند گلی میں پھنس چکی ہے. ساتھ ہی ساتھ عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن بھی دی گئی ہے. تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہونے جا رہی ہے, نون لیگ کا جو بستر ہے وہ گول ہو کے کوئی نئی حکومت لانے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ حکومت دیکھیں ٹھیک جا رہی ہے, آپ کے جو معاشی حالات بھی اچھے ہو رہے ہیں اور ملک میں سکون بھی آ رہا ہے. تھوڑا سا افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے خراب ہیں, وہ بھی ٹھیک ہونے جا رہے ہیں کیونکہ سعودی عرب میں ان کے مذاکرات دوبارہ شروع ہو چکے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ سعودی عرب کی طرف سے کوئی نہ کوئی فیصلہ اچھا ہوگا اور جس سے یہ سب ملک جو ہے پرسکون ہو جائے گا. اور یہاں پہ ایک مولانا صاحب نے سی پیک پہ بھی اعتراض کیا ہے. میرا خیال ہے سی پیک تو چل رہا ہے لیکن سی پیک کی وہ سپیڈ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی, جو شروع میں تھی. میرا خیال ہے کہ یہ ملکی حالات جو ہے بہتری کی طرف جانے والے ہیں, جا رہے ہیں اور کچھ ہونے والا نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ
کہ کسی حکومت کو یا اپوزیشن کو یا حکومت کو کوئی خطرہ لاحق ہے. یہ دونوں جو ہیں سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گے. سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کو ان کے ساتھ کمپرومائز کر لینا چاہیے, صلح کر لینی چاہیے اور مل ملا کے حکومت کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں. دیکھیں یہ روز روز تحریکیں شروع کر کے اپنے ورکرز کو خراب مت کریں, اپنے ورکر کو ضائع مت کریں, اپنے ورکر کو یوٹیلائز کریں, قوم کے لیے یوٹیلائز کریں, ملک کے لیے یوٹیلائز کریں اور قوم کا خیال رکھیں, کیونکہ یہ قوم جو ہے, یہی قوم جو ہے یہ کل جا کے آپ کا ملک چلائے گی, یہی قوم جو ہے آپ کی لیڈر ہوگی. تو اس لیے میں یہ اپیل کرتا ہوں اپوزیشن سے بھی اور حکومت سے بھی کہ یہ اپنے سیاسی طور طریقے ٹھیک کریں اور اس طریقے سے چلیں تاکہ ملک کو فائدہ ہو اور عوام جو ہے جو کہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, عوام کو تھوڑا سا سانس ملے, عوام سہولت میں آئے اور عوام اچھی زندگی گزار سکے. مولانا فضل الرحمان نے آئین کو کھلونا قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ آئین جو ہے پاکستان کا وہ ایک کھلونا ہے. موجودہ مسلم لیگ نون کی حکومت اس آئین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کر رہی ہے. 27ویں آئینی ترمیم جو ہے مخصوص لوگوں کو نوازنے کے لیے لائی گئی ہے جس کو ہم یکسر طور پر مسترد کرتے ہیں. مولانا صاحب کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری ملکی اور معیشت یا ہماری سیاست پر کس طرح سے پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. ان کا ایجنڈا جو ہے جمعیت JUI کا اپنا ایجنڈا ہے اور پیپلز پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے, مسلم لیگ کا اپنا ایجنڈا ہے. تو انہوں نے کچھ نہ کچھ دیکھیں یہ جب مذاکرات ہوتے ہیں, جب اتحادی حکومتیں بنتی ہیں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. کوئی لیتے ہیں تھوڑا سا, کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی یہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ کھلونا حکومت ہے, کھلونا آئین کو کھلونا بنایا ہوا ہے. دیکھیں ان کے پاس پاور ہے, ان کے پاس ان کا رائٹ ہے, عوام نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے, عوام نے اختیار دیا ہے. میں نے تو یہی کہا ہے نا کہ اگر لوگوں کو یہ پسند نہیں آئے گا کل ان کو ریجیکٹ کر دیں گے اور جو اس کے بارے میں جو رائے دے رہا ہے اس کی بدلی ہوئی رائے ہے تو لوگ اس کو اپیل کریں گی لوگوں کی وہ رائے, اور لوگ جو ہیں پھر اس وقت خود بخود ہی ان کی طرف جائیں گے. جب ان کے پاس پاور آ جائے گی تو وہ امینڈمنٹ کر لیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے. یعنی آپ کہتے ہیں مولانا صاحب غلط ہیں؟ نہیں, میں غلط نہیں کہہ رہا. وہ مولانا صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے, مولانا صاحب کی اپنا نظریہ ہے. وہ ایک ریلیجن کے متعلق بھی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ اسلامی کانسٹیٹیوشن ہے. تو اب ٹھیک ہے, یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ یہ پاکستان جو ہے ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پہ بنا ہے اور انشاءاللہ یہ بنا رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ آئینی عدالتوں کا قیام 27ویں ترمیم کو منظور کروانا صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا نفاذ ہوگا اور پھر یہی آئینی عدالتیں جو ہیں وہ کالعدم قرار دیں گی پاکستان تحریک انصاف کو. آیا یہ ان کا خدشہ کس حد تک درست ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک افواہ ہے؟ دیکھیں آئینی عدالتیں بننی چاہیے, اچھی بات ہے آئینی عدالتیں, کیونکہ دیکھیں آپ عدالتوں میں جو ہوتے ہیں کیسز ڈیلے ہو جاتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل بھی کمپلیکیشن بھی بڑی ہوتی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اچھی بات ہے کہ آئینی عدالتیں بنی ہیں اور وہ آئینی مسائل کو حل کریں گی اور دوسری عدالتیں عوام کے مسائل کو حل کریں گی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوں گی. نہیں یہ ہوں گی. وہ جج بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ریلیف بھی دیا ہے ان کو تحریک انصاف کو, اور ان کو جو ریلیف نہیں, ان کو جو قانونی ان کا جو حق تھا وہ ان کو دیا ہے, تو آگے بھی ان کو دیں گے حق. میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں کی ایسے لوگ جو ہیں ان کا ایسی اوپینین بنا رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ عدالتیں آزاد ہیں اور آزادی کے ساتھ فیصلے کر رہی ہیں. ناظرین, حزب اختلاف جماعتوں کا کہنا ہے کہ موجودہ مسلم لیگ نون کی حکومت بند گلی میں پھنس چکی ہے اور اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں. تحریک انصاف, جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی سمیت جو دیگر بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس حکومت کا وجود تسلیم کرنے سے مسلسل انکاری ہے. دوسری جانب حکومت کی یہ کوشش ہے کہ جو ناراض اراکین قومی اسمبلی ہیں یا دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں ان کو رام کیا جا سکے. اب مولانا فضل الرحمان نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ حکومت گھر جاتی ہے یا اپنا اقتدار بچا پائے گی. اس کا سوال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے رہی. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز
that matters.